फरीहा बेगम अंदर आईं तो अपनी होनहार बेटी को अभी तक लिहाफ ओढ़े सोता देख तो सर पीटती रह गईं। ऐमन, उठ भी जाओ, सुबह से 10 दफ़ा तुम्हें उठाने के लिए आ चुकी हूँ। मगर मोहतरमा नींद की पक्की शदाई लगती थीं। उनकी खटपट सुनकर लिहाफ में सोए वजूद ने आहिस्ता आहिस्ता अपना लिहाफ हटाना शुरू किया, जिसमें से सबसे पहले उसके सिल्की शाइनी काले बाल नज़र आए, जिनमें मैरून शेड नज़र आती थी, उन्हें मज़ीद खूबसूरत बनाती थी। फिर आई आँखों की बारी, जिन पर इस वक्त घनी पलकों का पहरा था। फिर नाक, जो शान से उठी उसकी मगरूरियत का पता दे रही थी, जबकि अनाबी लब इस वक्त नीमवा थे। मुख्तसर लफ्ज़ों में कहा जाए तो निस्वानियत की उम्दा मिसाल। जो ही लाइट गई तो उसकी हेज़ल ग्रीन आँखें गर्मी के बायस पट से खुलीं। ये मनहूस लाइट को भी अभी जाना था। ज़रा जो मुझे मेरे ख्वाबों के शहज़ादे से मिलने दिया हो। वो लाइट को कोसती कसलमंदी से उठी। ऐमन, उठ जाओ, 8 बजने में 5 मिनट रह गए हैं। माँ की इस बार की पुकार पर उसके 14 तबक रोशन हो गए। सारी कसलमंदी फ़ौरन उड़छू हुई थी। मैं मर गई। अम्मी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? आपको पता भी है आज मेरा शाह इंडस्ट्रीज़ में इंटरव्यू था। दुहाइयाँ देते हुए वो बिजली की सी तेज़ी से वॉशरूम में बंद हुई। 10 मिनट में वो दांत ब्रश किए, मुंह हाथ धोए, कपड़े बदल कर वो बाहर थी। जीन्स पे खुला सा कुर्ता पहने, बालों को मैसी बन बनाते हुए उसके हाथ तेज़ी से चल रहे थे, जब अचानक उसकी नज़र अपनी आँखों पर पड़ी। मेकअप की तो उसे ज़रूरत न थी। खुदा की तरफ से दिया हुआ दूधिया रंग वैसे ही उसकी शख्सियत को 4 चांद लगाता था। अपने फाइल्स लीं और बाहर आई। अम्मी, आपने बताया नहीं कभी आँखों का रंग किस पर गया है? कि हमारे ख़ानदान में तो किसी की आँखों का रंग ऐसा नहीं। उसके हर दफ़ा के पूछे जाने वाले सवाल को फरीहा बेगम नरमी से टाल गईं। अरे, कहाँ जा रही हो? नाश्ता करके जाओ। नहीं अम्मी, लेट हो रही हूँ। आपको पता है ना इस जॉब की हमें कितनी ज़रूरत है। अब्बा की पेंशन से घर का खर्च मुश्किल से पूरा होता है। अगर ये जॉब हमें मिल गई तो आपको भी सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसने अपनी माँ की बात अकीदत से पकड़ कर चूमे, और वैसे भी हमारे नाम नेहाद रिश्तेदारों ने तो अब्बा के जाते ही आंखें बदल लीं। उसने दुख से कहा और अपनी माँ का परेशान चेहरा देख उनका माथा चूमा और खुदा हाफिज़ कहती, उनसे दुआएं लेती अपनी नई मंजिल की तरफ निकल पड़ी। फरीहा बेगम अपने शोहर के इंतकाल के बाद अपनी बेटी के साथ इस 3 मरले के छोटे से मकान, जिसमें 2 कमरे और 1 किचन था, उसमें अल्लाह के सहारे ज़िंदगी बसर कर रही थीं। जबकि उनके शोहर के नाम नेहाद भाई ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। जबकि फरीहा बेगम के पीछे कोई न था। अब तक वो अल्लाह और अपनी बेटी के सहारे ज़िंदगी गुजार रही थीं। 20 साल पर लगाकर गुजर चुके थे, जिनमें करीम साहब महमद शाह अपनी जोजा के साथ दारियाफ़ानी से कूच कर गए थे। जबकि एनी के नन्ह्याल में से आदिल और अदील साहब बशमूल अपनी जोजा और एनी के ददयाल में से सुल्तान शाह और उनकी बेगम सलीमा और मुराद शाह शादी पर जाते हुए कार हादसे में मारे गए। सबको ये कार एक्सीडेंट लगता था, जबकि सिर्फ एनी जानती थी कि यह एक सोची समझी साजिश थी। अहमद शाह भी हार्ट अटैक की वजह से खालिक हकीकी से जा मिले थे। जबकि अब शाह हवेली में अहमद शाह की दूसरी बीवी रुकैया शाह को ही बुजुर्ग माना जाता था। इस अरसे में भी एनी ने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी थी। अरमान के बहुत कहने के बावजूद भी वो डटी रही। जब एनी ने आयान को अपने साथ रखने का कहा, क्योंकि एनी को अपनी टफ ड्यूटी के बायस काफ़ी हफ्तों तक भी घर से बाहर रहना पड़ता था, जबकि अरमान ने उसकी इस बात से इनकार कर दिया था। जबकि एनी चाहती थी कि वो आयान की तरबियत खुद करे, मगर हालात को कुछ और मंजूर था। एनी और अरमान की बहुत सी दुआओं के बायस आयान के 5 साल बाद रहमत यानी अनाबिया से नवाजा, जिसे पाकर एनी और अरमान की ज़िंदगी मुकम्मल हो गई थी। शान और मासूमा की एक मासूम सी बेटी थी, फरीहा। जबकि अरहम और अरीबा के 2 ट्विंस बेटे आतिफ और आकिफ थे, जो उन्हीं की तरह शरारती थे। सानिया और दुबैर की भी 2 बेटियां थीं, समन और आयशा। अगर उसके बाद एनी के नन्ह्याल में देखें तो हदायत, माहिरा और हादी और उसकी बीवी अपने अपने बच्चों के साथ बैरून मुल्क शिफ्ट हो गए थे। पीछे बचे अली और माहीन, जिनको अल्लाह ने 2 बेटों ताबिश उस्मान और एक बेटी सना से नवाजा था, जो अफंदी मेंशन में खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे थे। जहाँ वक्त इतना गुजर गया, वहीं एनी और निम्रा की दोस्ती भी गहरी होती चली गई। निम्रा और इब्राहिम को अल्लाह ने एक बेटी से नवाजा था, जिसे लेकर आयान बहुत पॉसेसिव था। जबकि 4 साल वो आयान की परी भी अपनी एनी खाला की दीवानी थी। जब एनी के घर जाती फ़ौरन उसकी गोद में चढ़ जाती। एनी को भी अपनी ये परी भी इतनी ही अजीज़ थी, क्योंकि यह पूरी उसकी डिट्टो कॉपी थी। वजह यह थी कि प्रेगनेंसी में भी निम्रा ने एनी को इतना सोचा और इतना देखा कि उसकी परी बिल्कुल एनी पर गई थी।
جبکہ اس کی اپنی بیٹیاں نابیہ پوری ارمان پر گئی تھی۔ لیکن جب پری 4.5 سال کی ہوئی تو ایک کار ایکسیڈنٹ میں نمرا اور پری لپیٹ میں آئے۔ نمرا کو زخمی حالت میں تو ڈھلوان سے لڑکی گاڑی سے نکال لیا گیا، مگر پری کہیں نہیں ملی۔ سب کا کہنا تھا پری کھائی میں گر چکی ہے۔ نمرا کی حالت بہت کریٹیکل تھی۔ اوپر سے جب اس کو پتہ چلا کہ وہ اپنی پری کھو چکی ہے تو وہ شدید صدمہ لیتے ہوئے کوما میں جا چکی تھی۔ 20 سال گزرنے کے بعد بھی ابراہیم نے اس سے وفا کرتے ہوئے کسی اور کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دی اور اپنے آپ کو بزنس میں مصروف کر لیا۔ جہاں صبح کے 11 بج چکے تھے، وہیں ایک وجود دنیا جہاں سے غافل منہ کے بل اوندا لیٹا اپنی پری کے خوابوں میں کھویا تھا۔ قداور کھڑکیوں پر اس وقت موٹے اور خوبصورت ڈیزائن کے فرش کو چھوتے کرٹنز آویزاں تھے، جن کی وجہ سے کمرے میں صبح کے 11 بجے کے باوجود خوب اندھیرا تھا۔ اسی اثنا میں روم کا دروازہ خاموشی سے کھلا اور کوئی دبے قدموں اندر آیا، اور آتے ہی اے سی کی یک بستہ ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ اف، یہ لڑکا بھی نہ! آنے والے نے تعصب سے اسے دیکھا اور آگے بڑھتے ہوئے کرٹنز کھڑکیوں پر سے ہٹائے، جن کے باعث سورج کی روشنی چھن سے سوئے وجود پر پڑی، جس نے کسل مندی سے اپنی خوبصورت آنکھیں وا کی۔ موم، اس نے خمار آلود آواز میں کہا۔ اس نے اپنی خوبصورت ماں کو دیکھا جو روز کی طرح آج بھی اسے اٹھانے آئی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کی آواز پر اسے دیکھا جو نیم واہ ہیزل گرین آنکھوں سے سنہری رنگت لیے انابی لب پر مسکراہٹ سجائے شرٹ لیس وجود کو کمفرٹر میں چھپائے اسے پیار سے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ اینی نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا اور آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ اٹھ گیا ہمارا بیٹا؟ مام، آپ کو تو پتہ ہے نا، میں آپ کے اٹھانے پر ہی اٹھتا ہوں، اس نے اینی کے ساتھ لپٹتے ہوئے کہا۔ وہ بچپن کی طرح اب بھی اینی کے لیے اتنا ہی پوزیسو تھا۔ اینی اس کی بات پر مسکرائی اور آفس اس کا کیا؟ 25 سالہ ایان کامیاب بزنس کا ابھرتا ہوا سورج تھا۔ اس نے اپنی ذہانت سے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک میں بھی شاہ انڈسٹریز کو بلندیوں تک پہنچا دیا تھا، جس کی باعث ان کی کمپنی دنیا کی ٹاپ 5 کمپنیز میں سے ایک تھی۔ آج ڈیڈ آفس جائیں گے اور میں آج کا سارا دن آپ کے ساتھ گزاروں گا۔ اس کا آگے کا لاہے عمل سنتے اینی مسکرا دی، جو اس کی جان کل تک نہیں چھوڑنے والا تھا۔ یہ منظر ایک نیم اندھیرے کمرے کا ہے، جہاں کی ہر چیز اس کے مالک کی اعلیٰ ذوق کا پتہ دے رہی تھی، لیکن جو اس کمرے کو سب سے منفرد بناتا تھا وہ تھا ہر دیوار پر ایک لڑکی کی تصویر کا ہونا۔ دفتن کمرے میں موونگ چیئر کی آواز گونجی، جو کہ اس پر بیٹھے وجود کے ساتھ آگے پیچھے ہو رہی تھی۔ کرسی پر براجمان شخص کی عقابی نظریں دیوار پر لگی اس لڑکی کی لارج سائز تصویر پر تھیں، جو اپنے آنے والے کل سے انجان کھل کر مسکرا رہی تھی۔ وہ شخص اٹھا اور اس تصویر کے پاس آیا اور اس تصویر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ بہت جلد تم سے ملاقات ہوگی ڈارلنگ، اس کی سرد آواز کمرے میں گونجی، جو کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھی۔ بہت جلد تم میرے پاس آؤ گی، میری قید میں، اپنے سب اپنوں سے دور، پھر تمہیں مجھ سے کوئی بچا نہیں پائے گا، تمہارا وہ سو کالڈ باپ بھی نہیں۔ ہا ہا ہا، اس کے بے ہنگم کہکے نے در و دیوار ہلا دیے۔ اس کے کمرے کی دیواریں آنے والے وقت پر رنجیدہ تھیں۔ یا اللہ، اس بس کے چکر میں کہیں میرا انٹرویو نہ رہ جائے۔ ہو گیا، ایمن نے جلدی شاہ انڈسٹریز کی سیڑھیاں چڑھتے دعا کی۔ اوپر پہنچنے تک اس کا سانس پھول چکا تھا۔ سچ شکر کہ ایک آخری لڑکی رہ گئی تھی۔ اس کے فوراً بعد اس کی باری آ گئی۔ باہر وہ سن آئی تھی کہ ابھی تک کسی کو سلیکٹ نہیں کیا گیا، اور یہ بھی سن رکھا تھا کہ یہاں کا باس نہایت سڑیل ہے۔ وہ اللہ کا نام لیتی اندر داخل ہوئی تو اے سی کی کولنگ نے اس کی طبیعت پر ذرا اچھا اثر ڈالا۔ بیٹھیے مس، ارمان نے مس کے آگے وقفہ دیا کیونکہ وہ اس کے نام سے انجان تھا۔ ایمن ناز، اس نے فوراً جملہ مکمل کیا اور سیٹ پر بیٹھی۔ سامنے بیٹھے سوبر سے شخص کو دیکھتے ایمن کو اچھا لگا۔ دکھنے میں تو اچھے ہیں انکل، یہ پہلی سوچ تھی جو اس کے ذہن میں آئی۔ توبہ، یہ میں کیا سوچنے لگی؟ کنسنٹریٹ ایمن، فوکس۔ اس نے فضول خیالات کو جھٹکا۔ ارمان کو بھی باقیوں کے مقابلے میں ایمن صحیح لگی، کیونکہ باقی لڑکیاں جاب کی نیت سے تو آئی نہیں لگ رہی تھیں، بلکہ ان کو میک اپ کی دکان کہا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ جبکہ ایمن نے سادہ سی ڈریسنگ کی تھی۔ تو مس ایمن، آپ انٹرویو کے دن ہی لیٹ ہیں؟ سر، وہ میری بس لیٹ ہو گئی تھی، اس نے خجالت سے کہا۔ ارمان اس کی حاضر جوابی پر محظوظ ہوا تھا۔ آپ یہ جاب کیوں کر رہی ہیں؟ ارمان نے سوال کیا۔ سر، مجھے شوق ہے، لیکن اگر اس وقت آپ اسے میری مجبوری کہیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ مجھے یہ جاب اپنی قابلیت ظاہر کرنے کے ساتھ اپنی ضروریات زندگی کو پوری کرنے کے لیے بھی چاہیے۔ کیسی ضروریات؟ ارمان نے پرسوچ لہجے میں کہا۔
سر ابھی تک میری والدہ مجھے کپڑے سلائی کر کے محنت سے پالتی آئی ہیں اور اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ انہیں آرام دوں۔ اس نے نہایت سلیقے سے جواب دیتے ہوئے بات ختم کر دی۔ اور اگر یہ جاب آپ کو نہ ملی تو؟ ارمان نے اسے ایک اور پہلو سے آگاہ کیا۔ تو سر کسی اور جگہ اپلائی کروں گی، اور اگر وہاں بھی ناکامی ہوئی تو سر ہمت مردہ مدد خدا، خدا نے چاہا تو کہیں مل ہی جائے گی، میں حوصلہ نہیں ہاروں گی جب تک منزل حاصل نہ کر لوں۔ ارمان کو اس کی آنکھوں میں کچھ پا لینے کا عزم دکھائی دیا تھا۔ اوکے یو میں گو ناؤ، ایمن شیور سر کہتی نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بلڈنگ سے باہر نکلتی، ریسیپشنسٹ نے اسے روکا اور اپائنٹمنٹ لیٹر دیا۔ آپ کو سر ارمان نے اپائنٹ کر لیا ہے، کل آ کر کام سمجھ لیجیے گا۔ ایمن خدا کی اس کرم نوازی پر دل سے شکر گزار ہوئی جس نے اسے کسی اور آزمائش میں نہ ڈالا تھا۔ اس نے ریسیپشنسٹ کے ہاتھ سے اپائنٹمنٹ لیٹر لیتے اس کے گال پر خوشی سے پیار کیا اور اچھلتے ہوئے نکل گئی۔ پیچھے وہ کھڑی اس چھلی کی حرکت پر مسکراتی رہ گئی تھی۔ شاہ حویلی میں اس وقت سب ناشتے کی میز پر برا جمان تھے۔ ینگ جنریشن سب ناشتے پر ایسے ٹوٹے ہوئے تھے جیسے ناشتہ آخری دفعہ نصیب ہوا ہے۔ عاطف اور عاقف کو یوں ندیدوں کی طرح کھانا ٹھونستے دیکھتے ثانیہ اور زبیر کی بیٹی سمن کی رگیں ظرافت پھٹکی۔ مجھے تو لگتا ہے آج کسی کے حصے میں کھانا نہیں آنے والا، کیونکہ جاہے پناہ عاطف صاحب سب کچھ خود ہی سمیٹنے کے چکروں میں ہیں۔ خود پر بھی نظر کرم کر لیا کرو موٹی۔ عاطف نے اپنے منہ جو بھرا ہوا تھا اس کے ساتھ حساب بے باک کیا۔ تم دونوں کے گھر کا راشن ختم ہو گیا ہے جو یہاں آ گئی؟ عاقف نے عائشہ کو آنکھ مارتے ہوئے نشانے پر رکھا، جس پر وہ اس کی بکواس پر بس اسے گھور ہی سکی، کیونکہ اس بلا کو جواب دینے کا مطلب تھا آ بیل مجھے مار۔ معصومہ جو ان لوگوں کی نوک جھونک سے لطف اندوز ہو رہی تھی، ان کے خاموش ہونے پر بولی، کیا یار آپ لوگ چپ بھی ہو گئے؟ ابھی تو مزہ آنا شروع ہوا تھا۔ ان کی لڑائی میں زیادہ چسکے معصومہ اف تھیٹا ہی لیتی تھی، اور ابھی تو میرا ناشتہ بھی ختم نہیں ہوا۔ اس نے اپنے نظر کا چشمہ ٹھیک کرتے کہا۔ سب منہ کھولے اس چھوٹی فتنی کو دیکھنے لگے تھے۔ بھائی کبھی تو ماما کی جان چھوڑ دیا کرو۔ انابیہ نے جو بینی کو ایان کے منہ میں نوالے ڈالتے دیکھا تو جلتے ہوئے بولی، جو سنڈے کے دن ان کی مشترکہ ماں پر قبضہ کیے رکھتا تھا۔ کیوں بھائی تمہیں فرصت مل گئی ماموں کے گھر سے؟ انابیہ اپنے علی ماموں کی چمچی تھی جو زیادہ تر افندی مینشن میں ہی پائی جاتی تھی، کیونکہ اس کی علی کے بڑے بیٹے تابش سے بہت بنتی تھی۔ ان دونوں نے اکٹھے ہی ISI جوائن کی تھی۔ ارمان اور سبھی گھر والے اس کے بہت خلاف تھے، مگر اینی کو کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ وہ خود اس کا حصہ تھی۔ بالآخر انابیہ نے ارمان کو ایموشنل بلیک میل کر کے منا ہی لیا تھا۔ انابیہ نے ایان کی بات پر ناک سکیڑی اور اسے زبان دکھاتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نوک جھونک میں ناشتہ کیا گیا کے وقت علی اپنی بیوی بچوں سمیت شاہ حویلی آیا تھا۔ سبھی بڑے باتوں میں مگن تھے، جبکہ تابش نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انابیہ سے معصومہ کے بارے میں پوچھا۔ انابیہ نے اسے اشارے سے بتایا کہ وہ سو گئی ہے۔ تابش اپنی فتنی کی چالاکی سمجھ گیا، جو اس سے بچنے کے چکروں میں سوتی بن گئی تھی۔ بنتی بھی کیوں نہ، جب بھی وہ اس سے ملتا اس کی ننھی سی جان قبضے میں کر لیتا تھا۔ معصومہ تابش کی منقوہ تھی۔ اس نے ارد گرد سب کو باتوں میں مصروف پایا تو سب کی نظروں سے بچاتا ہوا اوپر معصومہ کے کمرے کی طرف گیا۔ دوسری طرف جب معصومہ نے کمرے کے باہر قدموں کی چاپ سنی تو اس نے فوراً روم لاک کر لیا اور اپنے بچ جانے پر شکر کرنے لگی۔ تابش نے دروازہ کھولنا چاہا تو دروازے کو لاک پایا۔ تابش اس کی حفاظتی تدبیر پر مسکرا دیا۔ اس کی آنکھیں دو پل کو شیطانی مسکراہٹ لیے چمکی، اور پھر کیا تھا، وہ ساتھ انابیہ کے کمرے کی بالکنی سے چھلانگ لگا کر معصومہ کی بالکنی میں آ گیا۔ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا بیبی؟ معصومہ نے جب باہر خاموشی محسوس کی تو خوشی سے اچھلی۔ یس میں بچ گئی مانسٹر سے، وہ خوشی سے چشمہ اوپر کھسکاتے پرجوش لہجے میں کہتی مڑی تو اندھیرے میں تابش کو دیوار سے ٹیک لگائے دیکھ ساری ہوا نکل گئی۔ آپ اس کو دیکھتے ہی وہ گھگیا گئی۔ جی میں، اس نے اسی کی طرح نقل اتارتے کہا اور دھیرے قدموں سے اس کی طرف آنے لگا۔ اس کو اپنی طرف آتا دیکھ معصومہ کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگیں۔ وہ پیچھے ہوتے ہوئے دیوار سے جا لگی، جبکہ تابش نے اس کے گرد دونوں بازوؤں کا گھیرا بناتے اس کی بھاگنے کی تمام راہیں مفقود کر دیں۔ اب بولو بیبی، کس سے بھاگ رہی تھی؟ اس نے دائیں بائیں ہاتھ کی انگلی سے ماتھے سے لے کر ہونٹوں تک لکیر کھینچتے کہا۔ اس کے عمل سے معصومہ کی جان لبوں پر آ گئی اور وہ اونچے اونچے سانس لینے لگی۔ تابش سمجھ گیا کہ معصومہ کو استھما کا اٹیک ہوا ہے۔ معصومہ آنسوؤں سے لبریز آنکھوں میں منت لیے اسے دیکھنے لگی جو ڈٹ کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جب تابش کو لگا کہ وہ اب سانس نہیں لے پائے گی تو وہ جھٹکے سے اسے گردن سے کھینچ کر قریب کرتے ہوئے اپنے سے لگتے ہوئے لب اس کے ٹھنڈے پڑتے لبوں پر رکھے اور قطرہ قطرہ اپنی سانسیں اس میں منتقل کرنے لگا۔
मासूमा भी अपनी ज़िंदगी की खातिर उस बेरहम शख्स की सांसें खींचने में मजबूर हो गई। ताबिश ने दोनों हाथ उसकी कमर पर रखे और उसके अपने बीच तमाम फासले मिटा दिए। अब उसके अमल में शिद्दत आ रही थी, जिस पर मासूमा ने उसके कॉलर मुट्ठियों में भींच लिए। कमरे में मायनी ख़ैर से खामोशी छा गई थी। 10 मिनट के बाद ताबिश ने उसे बख्शा तो वह गहरे गहरे सांस भरने लगी। ताबिश ने उसके होंठों पर कट लगा देखा तो अपनी मोहब्बत की शिद्दत पर मुस्कुरा दिया। मासूमा की टांगें अभी भी कांप रही थीं। उसने अपने होंठों पर जलन महसूस की तो हाथ बेसाख्ता होंठों पर किया जहाँ छोटे से कट से खून रस रहा था। उसने शिकवा को आंखों से उस बेरहम शख्स को देखा तो वो उसकी आंखों में शिकवा महसूस किए मुस्कुरा दिया। ये मुझसे छुपने की छोटी सी सज़ा थी। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। मैं तुम्हें हर वक्त अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। होप सो तुम समझ गई होगी। उसने आंख मारते उसे होंठों की तरफ इशारा करते कहा तो उसकी सूरत लाल कंधारी हो गई। वो उसकी हालत देख कहका लगाते हुए अपने गले में भींच गया। मेजर काशान, ये बहुत ही हसास किस्म का केस है। इसकी किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, ख़ासकर उस इविल डेड को। इस केस में हमें इविल डेड की मदद भी दरकार होगी, क्योंकि बस वही हमारे इस मिशन में कामयाब होने में मदद दे सकता है, और डेविल इस मिशन को भी नुकसान पहुंचाएगा और पिछली बार की तरह बहुत से फौजी शहीद हो जाएंगे। मैं अपनी टीम को अपने अंडर देता हूँ। आर यू रेडी? कैप्टन ने कड़क लहजे में पूछा। यस सर, उसने कज़म से कहा। उस कमरे में मेजर काशान की बारोब और जोशीली आवाज़ गूंजी। मेजर काशान 32 साला फौजी नौजवान था, जिसके गहरे काली आंखें गहरे राज लिए हुए थीं। तराशीदा 2 इंच की दाढ़ी फौजी कट हेयर कट में वो नज़र लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। वो मर्दाना वजाहत का मुँह बोलता शाहकार था, जिसके लहजे में पा लेने का और मिटा देने का अज़म था। आई विल सक्सेसफुल इन माई मिशन सर। यह कहते वो बाहर निकल गया और अब उसके चेहरे के तासुरात अक्सर बदल चुके थे, बिल्कुल अनजान, जैसे वो उसकी शख्सियत का खासा ही ना हो। शाह हवेली के मकीन इस वक्त सैर व तफरीह से वापस आ रहे थे जब एनी को अजीब से एहसास ने घेरा। उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। उसे खतरे की बू आ रही थी। उसने एकदम सबसे नज़र बचाकर जैकेट के अंदरूनी जेब से गन निकाली। Everyone get back into your cars immediately। उसके संजीदा लहजे पर सब चौकन्ने हुए। एनी, कोई प्रॉब्लम है? शान ने उसकी परेशानी भांप ली थी। यंग जनरेशन भी एनी का मुंह तकने लगी। उसने लब भींच कर सबको गाड़ी में बैठने का इशारा किया, जिस पर सब बड़ों ने बच्चों को फ़ौरन गाड़ी में बिठाया और एनी के कहने पर गाड़ियां दौड़ाईं, जबकि अरमान तेज़ी से एनी के पास आया। एनी, सब ठीक है ना? अरमान, गाड़ी में जाओ। तुम यहाँ क्यों रुक गए? तुम्हें सबके साथ जाना चाहिए था ना। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम भी चलो। अरमान बज़िद हुआ। अरमान, डोंट मूव। एनी के सरसराते लहजे पर अरमान जहाँ था वहीं स्टिल हो गया। अब बहुत देर हो चुकी थी। निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि एनी ने अरमान की सफ़ेद शर्ट पर लाल लेज़र लाइट देख ली थी, जिसका मतलब था अरमान निशाने पर है। अरमान दम साथे एनी की आंखों में देख रहा था। जब एनी की आंखों में अजीब तासुरात देखते अरमान को झटका लगा। 1 2 3 ठा की आवाज़ से कोली हवा को चीरती हुई आई थी। एनी और अरमान लड़खड़ा कर नीचे गिरे। हवा में मौत का सा सन्नाटा छा गया था। की आवाज़ सुनते ही वहाँ से दूर होती गाड़ियों ने झटके से ब्रेक लगाई। एनी, अरमान, शान और अली के मुंह से बेसाख्ता निकला था, जबकि बच्चों ने भी गाड़ी रिवर्स करते वहीं मोड़ दी जहाँ उनके माँ बाप थे, मगर अब वहाँ खामोशी ही खामोशी थी। गोली की आवाज़ के 1000वें हिस्से में एनी अरमान को लेकर नीचे गिरी। अरमान उठने लगा तो एनी ने उसके कंधों पर दबाव डालते हुए उसे नीचे ही लेटे रहने दिया। कुछ सेकंड्स गुजरे कि उनके पास एक शीशे की बोतल आकर टूटी, जिसमें एक कागज़ फंसा था। कुछ गाड़ियाँ खड़े होने के बायस उनकी बचत हो गई थी। एनी अभी भी अरमान के सीने पर ही लेटी थी, साथ साथ अपने अतराफ में नज़रें घुमाकर हालात का जायज़ा ले रही थी, जबकि अरमान सुध-बुध बुलाए बस एनी में खोया हुआ था, जो उसके सांसों के भी बहुत नज़दीक थी। कितनी ज़रूरी थी ना ये लड़की इसकी ज़िंदगी के लिए। वो एनी को एक अपने लिए नेमत तस्वर करता था। एनी चौंकी तो तब जब अरमान ने आओ देखा ना ताओ। एनी को गर्दन से पकड़कर अपने ऊपर झुकाया और उसके होंठों को अपनी दस्तरस में लिया। एनी ऐसी अनवांटेड सिचुएशन पर हड़बड़ा कर रह गई। कम अज़ कम उसे अरमान से इस जगह पर ऐसी हरकत करने की उम्मीद बिल्कुल भी ना थी। वह हैरत की ज़्यादती से फटी आंखों से अरमान को देख रही थी। जब उसे लगा कि वह सांस नहीं ले पाएगी तो उसने दोनों हाथों से अरमान के बाल अपने हाथ में दबोच के 2-4 झटके दिए, जिस पर अरमान ने दर्द से कराते हुए उसकी जान बख्शी की, मगर एनी को अपनी कैद से फिर भी आज़ाद न किया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, अरमान ने एनी को घूरते हुए कहा। और हमें
تم سے اس جگہ پر ایسی واحد حرکت کی امید نہ تھی۔ ارمان اس کی بات پر کہکا لگا کر ہنس پڑا اور ساتھ سختی سے اینی کو اپنے میں بھینچ لیا۔ اینی اس کی حالت سمجھ سکتی تھی، اب وہ اسے کھونے یا دور جانے سے ڈرتا تھا۔ تم ہر جگہ اپنا ٹھڑک پن نہ چھاڑنا شروع کر دیا کرو مان، ورنہ تم مجھے کس کر دو گی، ہے نا؟ ارمان نے اس کی بات اچک لی، جس پر وہ اسے مکے مارنے لگی، جبکہ وہ سارے جو یہ سمجھ کے آئے تھے کہ اینی اور ارمان مشکل میں ہوں گے، ان دونوں کو اتنے قریب لیٹے پبلک میں رومانس چھاڑتا دیکھ ہونک بنے انہیں تک رہے تھے۔ یہ ینگ جنریشن دان نکال رہی تھی اور معصومہ نے تو ان کی ویڈیو بھی بنا لی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر تابش پر پڑی تو اس نے معصومہ کو ایک آنکھ ماری، جس پر اس نے ہڑبڑا کر فون نیچے کیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ او رومیو، بس کر، بچوں کی جان لے گا کیا؟ علی نے ہانک لگائی تو دونوں گڑبڑا کر اٹھے اور آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، جبکہ انابیہ اور ایان آ کر ان دونوں سے لپٹ گئے۔ باقی سب ان کا پیار دیکھ مسکرا دیے۔ اینی نے شان کو آل اوکے کا سگنل دیا جب وہ سب نکلنے لگے تھے۔ جب اینی نے جھک کر اس ٹوٹی بوتل سے کاغذ نکالا، سب اس کو غور سے دیکھنے لگے، جس کے تاثرات کاغذات پر لکھی تحریر کے ساتھ ساتھ بدلتے جا رہے تھے۔ ایان 2 دن بعد آفس آیا تھا۔ جو ہی وہ آفس میں جانے لگا، ایک لڑکی نے اسے روکا۔ او مسٹر، کہاں گھسے چلے آ رہے ہو؟ گھسے ہی چلے آ رہے ہو؟ ایان نے اس بد دماغ سی کھسکی نئی لڑکی کو دیکھا جو ایان کو اس کے ہی آفس میں جانے سے روک رہی تھی۔ ایان نے ایک آئی برو اچکا کر اس کی ہمت کو داد دی۔ ہو آر یو؟ میں ایان سر کی پرسنل اسسٹنٹ۔ اس کی بات سنتے ہی وہ کیبن میں چلا گیا، جبکہ وہ ارے کرتی رہ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مسٹر؟ میں آپ کو اندر آنے سے روک رہی ہوں اور آپ دن دناتے ہوئے اندر آ پہنچے ہیں۔ کیا یہ آپ کی خالہ جی کا گھر ہے؟ ایمن نے کمر پر ہاتھ ٹکاتے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ ایان نے ایک پل کو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چونکا، پھر سر جھٹکا۔ دنیا میں ہزاروں لوگوں کی آنکھیں اس سے ملتی تھیں، ضروری تو نہیں یہ وہی ہو۔ اس نے سر جھٹکا۔ مس آئلہ اندر آئیں۔ اس نے ارمان کی سیکرٹری کو انٹرکام پر بلایا۔ آپ انہیں بتائیں میں کون ہوں، اس کے بعد آپ انہیں اپوائنٹ کرنے کی وجہ بتائیں اور انہیں فائر نہ کرنے کا جواز۔ یہ ایان سر ہیں، ارمان سر کے بیٹے، اس کمپنی کے مالک۔ ایمن نے یہ سن کر زور سے اپنی آنکھیں مچھیں۔ کبھی تو سوچ سمجھ کر بول لیا کر ایمن۔ اس نے اپنے آپ کو کوسا اور انہیں سر ارمان نے اپوائنٹ کیا ہے اور کہا ہے ایمن یعنی ایک نئی سیکرٹری کو ان کے علاوہ کوئی بھی فائر نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں۔ ایان نے اس کی بات پر خونخوار نظروں سے ایمن کو دیکھا، جس نے بمشکل تھوک نکلا۔ سوری سر، میں سمجھی کوئی اور آپ کے آفس میں گھس رہا ہے۔ اسٹاپ اٹ، مجھے رحیم انڈسٹریز کی فائل اپنے ٹیبل پر چاہیے 2 منٹ میں۔ ایمن جو اسے ہونکوں سے ایسے سن رہی تھی، آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو لیڈی، گو گیٹ بیک ٹو یور ورک۔ اس کے تھاڑنے پر وہ ہوش میں آتی باہر بھاگی، مگر ایان کو ہٹلر کا خطاب دینا نہ بھولی تھی۔ انابیہ ڈیول کیس کے لیے تابش کے ساتھ کینیڈا جانا چاہ رہی تھی، مگر اینی نہیں مان رہی تھی۔ حیران کن بات تو یہ تھی کہ ہر کیس میں اس کا ساتھ دینے والی اینی، اس کی ماں ہی اسے اس کیس میں ہاتھ ڈالنے سے سختی سے منع کر رہی تھی۔ لیکن انابیہ نے بھی ضد پکڑ لی تھی۔ اس نے سب کو رو دھو کر جانے کے لیے کنونس کر لیا تھا، جبکہ ارمان کے آگے صرف ایک آنسو بہانے سے ہی اسے پرمیشن مل گئی تھی۔ اب مشکل امر یہ تھا کہ اینی کو کیسے منایا جائے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اینی نہ مانی تو وہ تب بھی اس کیس کو سالو کرنے میں جی جان لگا دے گی، اور اگر اسے اینی کو بتائے بغیر بھی جانا پڑتا تو وہ جائے گی۔ دوسری طرف اینی ہاتھ میں وہ کاغذ لیے اس پر غور کر رہی تھی۔ اس کی نظریں ایک ایک لفظ کو نہایت باریک بینی سے جانچ رہی تھیں کہ ان سطروں میں ایسی کون سی دھمکی ہے جو ڈیول اسے دینا چاہتا ہے۔ سنا ہے دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، مگر یہاں معاملہ الٹ ہے۔ دوست کا دشمن بھلا کیا کہلائے گا میری دشمنی؟ ایول ڈیڈ سے نہیں بلکہ اس کے جسم کے حصے سے ہے۔ میں ایول ڈیڈ سے کوئی دشمنی نہیں چاہتا، مگر اس کے محسن کو جڑ سے اکھاڑنا ہی میرا انتقام ہے۔ اگر بچا سکتے ہو تو بچا لو اپنے محسن کو۔ یہ سطریں پڑھ کر اینی کا سر درد سے دکھنے لگ گیا تھا۔ اس کا ایسا کون سا محسن ہے جس کی دشمنی ڈیول سے ہے؟ جو بھی تھا، مگر اس کا مطلب تھا وہ اینی کے کسی قریبی کی جان لینا چاہتا ہے، اسی کے خاندان سے، مگر کس کی؟ اسی لیے اب اسے سب کی حفاظت کرنی تھی، خاص کر اپنے بچوں کی۔ ایمن، مس ایمن۔ ایان کی دھاڑ پر ایمن جو تھوڑی دیر سستانے کے لیے اپنے کیبن میں بیٹھی تھی، گڑبڑا کر اٹھی۔ آپ کو یہ ڈیٹا انٹر کرنے کے لیے کہا تھا نا؟ نہ کہ نہیں سر، وہ میں ذرا دیر کے لیے بیٹھی تھی، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ ذرا دیر مائی فٹ، وہ ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا ہے، وہ چلایا۔ ایمن کو اسے یوں بار بار دھاڑنے پر تب چڑھی۔ اب یہ بندہ اس کے سر پر چڑھ رہا تھا۔ اسے 2 منٹ لگے تھے اپنے ازلی موڈ میں آنے پر۔ اس نے اسے یوں چلانے پر اپنے کان میں انگلی پھیری جیسے اس کی فالتو باتوں سے اکتا چکی ہو۔ ایان نے اس کی اس حرکت پر خون کے گھونٹ پیے۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر کچھ کڑوا بولتا، ایمن نے اس کی بات کاٹی۔
پہلی بات تو یہ مسٹر ایان، کر دینا آپ نے پرانی جنریشن والی بات، مانا کہ آپ پچھلی جنریشن سے بلانگ کرتے ہیں، مگر ہم نئی جنریشن والوں سے تو سیکھیے آپ۔ اس کے اس طرح بولنے پر ایان کو صدمہ ہوا جو اسے پچھلے زمانے کا کہہ رہی تھی۔ ہم لوگوں سے سیکھیے کچھ کام، یہ ٹیکنالوجی کب کام آئے گی؟ ایک چیز ہوتی ہے بیک اپ، جس سے ہمارا سارا ڈیٹا ریکور کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کا بیک اپ پہلے ہی تیار رکھا تھا، مگر آپ سنیں تو نا، ہر وقت دوسروں پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ اس نے ایک ہی سانس میں بولتے اس کو تارے دکھا دیے کہ ایان ہانگ کانگ کی طرح اسے دیکھنے لگا، جس نے 5 منٹ میں اس کی واٹ لگا دی تھی۔ اب مزے سے اس کے پاس سے گزر کے یہ جا وہ جا، ایان مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ اب یقیناً اس کی زندگی یہ لڑکی گول مال کرنے والی تھی۔ انابیہ سکون سے تابش کے ساتھ پلین میں بیٹھی تھی، جبکہ وہ اسے تگڑی گھوری سے نواز رہا تھا۔ کیا ہے؟ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ اس کے انداز پر تابش نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ میڈم، پھپھو سے چوری چھپے تم آئی ہو اور اب یوں مجھے آنکھیں دکھا رہی ہو؟ تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ اگر پھپھو کو پتہ چلا تو وہ ہمارا کیا حال کریں گی؟ ڈونٹ وری، پاپا سب سنبھال لیں گے۔ اس نے ایک ہی بات کہتے آنکھیں سکون سے موند لیں۔ دوسری طرف اینی پر اپنے مخبر کے منہ سے نکلی یہ بات کہ انابیہ 2 دن پہلے ہی لندن فلائی کر چکی ہے، یہ خبر اینی پر بم کی طرح گری۔ اس کے کان میں فقط یہ لفظ گونج رہے تھے، بچانا ہے تو بچا لو اپنے محسن کو۔ اور اینی یہاں مات کھا گئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ اینی کو گولی لگی تھی، جس کے باعث وہ زخمی ہو گئی تھی، تبھی اس کو انابیہ کے جانے سے لاعلم رکھا گیا تھا۔ اب بھی وہ ارمان سے یہی پوچھ رہی تھی۔ ارمان، میں تم سے پوچھ رہی ہوں بیا کہاں ہے؟ اینی غصے میں مان سے ارمان پر آ جاتی تھی۔ اب بھی یہی ہوا تھا۔ اینی کہا ہے نا کہ وہ ٹرپ پر گئی ہے، ارمان نے جھنجھلا کر کہا۔ اس کی بیٹی اسے صحیح پھنسا کر گئی تھی۔ اگر بیوی کو بتاتا تو اپنی شامت خود بلواتا، مگر یہاں وہ غلط تھا اور اس کا خمیازہ اسے وہاں جا کر بھگتنا پڑتا۔ فلائٹ جب دبئی ٹیک آف ہوئی تو نیکسٹ فلائٹ میں انابیہ اور تابش کی سیٹس دور دور تھیں۔ انابیہ کی سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر ایک 30 سالہ ہینڈسم نوجوان آ کر بیٹھا تو انابیہ نے اس کا ایک نظر میں تفصیلی جائزہ لیا۔ اس کے دل نے بلا شبہ اس وجاہت کے شاہکار کو سراہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیٹھتا، اس کی جیکٹ سے اس کا کارڈ نیچے گرا، جس پر اس کی آئیڈینٹی واضح تھی، اور یہی انابیہ کی توجہ کھینچنے کا مرکز بنی، جس پر میجر کا شان واضح الفاظ میں جگمگا رہا تھا۔ اس نے فوراً سے بیشتر کارڈ اٹھا کر واپس ڈالا، لیکن تب تک انابیہ اسے دیکھ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں واضح چمک تھی۔ ہیلو، انابیہ نے پہل کی۔ ہیلو، جواباً اس نے بھی رسمی کہا تھا۔ تو آپ میجر ہیں؟ انابیہ کے سوال پر کاشان نے چونک کر اسے دیکھا۔ حیران مت ہوں، ابھی آپ کے کارڈ پر دیکھا، جس پر اس نے ادھر ادھر دیکھ کر سر ہلا دیا۔ آپ کس مشن پر جا رہے ہیں؟ انابیہ کو جاننے میں دلچسپی ہوئی۔ مجھے لگتا ہے آپ کو مجھے جاننے میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی ہے، اس نے لطیف سا طنز کیا۔ اور انابیہ کھسیانی ہوئی۔ میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ پر کاشان پرسکون ہوا، مگر یہ سکون صرف کچھ دیر کا ہی تھا، کیونکہ 5 منٹ بعد پھر سے انابیہ کا سوال نامہ چالو ہو چکا تھا، جس نے لندن پہنچنے تک اس کا دیوالیہ بنا دیا تھا۔ لینڈ ہوئے تو جانے سے پہلے انابیہ نے کہا، مائی سیلف انابیہ ارمان شاہ، اگر قسمت نے چاہا تو ہم پھر ضرور ملیں گے۔ انابیہ نے اس کے آگے ہاتھ بڑھاتے کہا۔ کاشان نے اس سر پھیری کو یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ کھسکا ہو۔ فلائٹ میں اس کا سر کھانے کے بعد اب اپنا تعارف کروا رہی تھی اور آگے بھی اس کی دماغ کی دہی کرنے کی خواہش رکھتی تھی۔ تعصب سے سر ہلایا۔ ہم نہ ہی ملے تو ہی اچھا ہے، کیونکہ اگر ہم دوبارہ ملے تو یہ آپ کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے انابیہ کا ہاتھ تھامتے کہا۔ کاشان کے ہاتھوں کی حدت انابیہ کو اپنے اندر تک اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اوپر سے اس کی نظروں میں عجیب کشش تھی۔ انابیہ نے فوراً نگاہیں جھکائیں اور تابش کے بلانے پر گزرتی چلی گئی، جبکہ کاشان کی بے تاثر نگاہوں نے اس کا دور تک پیچھا کیا۔ کہاں ایمن؟ درینا جو اس کی کمپنی میں دوست تھی، اس نے ایمن کو گھن چکر بنے دیکھا تو دریافت کیا۔ کچھ نہیں یار، کہاں ہو سکتی ہوں میں جب تک وہ ہٹلر کا جانشین زندہ ہے؟ درینا اور اس کے ساتھ کھڑا فہیم سمجھ گئے تھے کہ وہ ایان شاہ کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ ان کے رنگ سفید پڑے، مگر وجہ ایمن کا ایان کا ہٹلر کا جانشین کہنا نہیں، بلکہ ہٹلر کی ایمن کے پیچھے موجودگی تھی، جو ایمن کو بڑی خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ بھلا تم بتاؤ،
ایسے بھی کوئی جلادوں کی طرح کام لیتا ہے جیسے یہ ایان ہٹلر صاحب لیتے ہیں؟ صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا میں نے، اور میری جان عذاب میں ڈالی ہوئی ہے اس کھڑوس نے، ایمن نے اپنے دکھڑے روتے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ جب ان دونوں کے سفید چہرے کو دیکھا تو چونکی۔ تم لوگ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ تم لوگ تو ایسے دیکھ رہے ہو جیسے وہ ہٹلر میرے پیچھے ہی کھڑا ہے، اس نے بنا پیچھے دیکھے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے کہا، جو ایان کے سینے کو ٹکرانے لگا۔ دفعتاً ایمن کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ کیا واقعی وہ میرے پیچھے ہیں؟ ایمن نے مرے مرے انداز میں کہا، جس پر وہ دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلا گئے۔ ایان ایک دم آگے جھکا، جس کے باعث ایمن اسے دیکھنے لگی۔ مس ایمن، اگر آپ کی بھوک اڑ گئی ہو تو 1 منٹ کے اندر آپ مجھے اپنے آفس میں نظر آئیں، ورنہ دوسرے منٹ میں آپ بلڈنگ سے باہر ہوں گی۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے آفس میں چلا گیا، جبکہ ایمن رونی صورت لیے آگے کے حالات سوچنے لگی۔ آج اس اندھیرے کمرے میں مدھم سی موم بتیوں کی روشنی جھلمل کر رہی تھی۔ اس تصویر کو آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ تو تم آ ہی گئی میرے پاس، یا یوں کہوں میری ابدی قید میں۔ اب تمہارا اصل امتحان شروع ہوگا۔ ابھی تو تمہیں خون کے آنسو رونا ہے۔ اس سر پھرے شخص نے اپنی کٹ لگی انگلی سے بہنے والے خون سے اس لڑکی کی تصویر پر خون کی لکیریں کھینچ دیں، جو اس لڑکی کے خون کے آنسو ہی لگ رہی تھیں۔ اب تمہاری روح تک رسائی حاصل کر کے ہی تمہیں بے پناہ غموں سے دوچار کروں گا۔ دیکھتے ہیں ایول ڈیڈ کہ تمہاری جان سے پیاری بیٹی کیسے بچتی ہے ڈیول سے۔ ویلکم ٹو ہیل۔ کمرے میں وہ تھا اور اس کے سفاک بے ہنگم کہکے۔ ایان اور ایمن صبح کی میٹنگ کے لیے نکلے تھے، مگر واپسی پر دوپہر کے وقت ان کی گاڑی ہائی وے پر خراب ہو گئی۔ ایان نے 2-3 دفعہ گاڑی چلانے کی کوشش کی، مگر ناکام۔ اس گاڑی کو بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ ایان نے کوسٹ سے کہا، ان کے ساتھ رہ کر تو لوگوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، یہ تو پھر ایک گاڑی ہے۔ ایمن نے دھیمی آواز میں بڑبڑاتے کہا، مگر اس کی آواز اتنی ضرور تھی کہ ایان کے کانوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ What do you mean by that, Miss ایمن؟ کچھ نہیں سر، یہاں گرمی بہت زیادہ ہے، ایمن نے کھسیاتے ہوئے کہا اور باہر نکل کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں مس ایمن، آپ مجھے آج بتا ہی دیں، آپ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہیں؟ کس بات کا گھمنڈ ہے آپ کو؟ آپ کے پاس دولت ہے نہ گاڑی ہے؟ ایان نے اس کی اوقات دکھانے کا سوچا۔ یہ سنتے ہی ایمن کا میٹر گھوم چکا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، نہ میرے پاس گاڑی ہے نہ دولت ہے، لیکن آپ میں کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ ایمن کا اینگری موڈ آن ہو چکا تھا۔ ایان نے اس کی بات پر سر جھٹکا۔ ایٹیٹیوڈ تو آپ میں ایسا ہے جیسے کہ آپ ایان نہ ہو گئے پاکستان کے صدر ہو گئے، جہاں ہر کوئی آپ کو سلام ٹھوکے گا۔ یس سر کہتے ہوئے ایمن نے سلیوٹ مارتے ہوئے طنز کیا۔ جی مس ایمن، ایسا ہی ہے، بے شک میں صدر نہیں، مگر سارے مجھے سلام کر کے جاتے ہیں، میری ویلیو ان سے کہیں زیادہ ہے۔ ایان نے اپنے سن گلاسز اسٹائل سے لگاتے ہوئے کہا۔ ایمن کو اس کی بات پر تب چڑھی۔ پاس سے ہی بھینسوں کی لائن گزر رہی تھی۔ ارے بھینسیں صاحبان، کہاں جا رہی ہو؟ ادھر رکو، آپ کو پتہ ہے ان کا نام سنتے ہی ساری دنیا انہیں سلام ٹھوکتی ہے۔ ٹھوکو ٹھوکو سلام انہیں، ٹھوکو۔ ایمن نے پاس سے گزرتی بھینسوں کو اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ایان اسے دیکھ کر رہ گیا، جس نے اس کی عزت تو کوڑی کی کر دی تھی۔ اب کیا اس کی یہ ویلیو تھی؟ اچھے سے جانتی تھی ایان کو تگنی کا ناچ کیسے نچانا ہے۔ ایان کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہو گیا، جبکہ ایمن مزے سے جا کر واپس گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ اب بیانہ مزہ۔ اینی کو اپنے ذرائع سے معلوم ہو چکا تھا کہ انابیہ مری پہنچی ہی نہیں، اور اسے یہ بھی پتہ تھا کہ وہ مری کا کہہ کر کہاں گئی ہوگی، مگر انابیہ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ اپنی زندگی خطرے میں ڈال چکی ہے، جبکہ اینی اس سب سے بخوبی واقف تھی۔ تبھی وہ چلے پیر کی بلی بنی ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی۔ اسے ارمان اور ایان سے یہ امید نہیں تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ! کہا بھی تھا ہم سے کچھ مت چھپانا، مگر نہیں، ان لوگوں کو تو ہم جا کر ٹھیک کرتے ہیں، بھول ہی چکے ہیں کہ یہ کون ہیں ہم۔ اینی نے غصے سے سوچتے ہوئے کہا۔ دفعتاً اس کے فون کی بیپ بجی۔ اینی نے فون دیکھا تو وہاں پرائیویٹ نمبر سے انابیہ کی ایئرپورٹ پر لی گئی تصویر بھیجی گئی تھی، ساتھ ایک سطر لکھی تھی، لیٹ دا گیم بیگنز، ساتھ ڈیول ایموجیز تھے۔ اینی کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ اسے پتا تھا میسج کس نے بھیجا تھا۔ اینی اس وقت مشن پر تھی، وہ تو اس وقت اپنی بیٹی کے پاس جا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو آ گئے۔ وہ خود بیٹی کی حفاظت کرنے سے قاصر تھی، اور جن کو اس کا محافظ بنا کر آئی تھی وہی اسے موت کے منہ میں بھیج چکے تھے۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی، اسے اپنی جوتوں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ننگے پاؤں اس تاریک اور گھنے جنگل میں بھاگتے ہوئے اس کے پیر زخمی ہو چکے تھے۔
جن میں سے خون رس کر اس کے سفید پیروں کو سرخ کر رہا تھا، مگر اسے پرواہ کہاں تھی، فکر تھی تو بس اپنی جان کی، جو کسی بھی وقت جا سکتی تھی۔ پکڑو اسے، یہیں کہیں ہے وہ۔ ان جنگلی باشندوں کے قدموں کی آواز نزدیک سے نزدیک تر ہوتی جا رہی تھی۔ خوف سے اس کے گلے میں ایک کانٹے اگائے تھے۔ اس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتے، گھوڑے کی ٹپوں کی آواز اسے تیزی سے قریب آتی سنائی دی تھی۔ ایک دم ایک سفید برف جیسا گھوڑا اس کے مد مقابل آ کھڑا ہوا۔ اس نے غور کیا تو اس سفید گھوڑے پر ایک نقاب پوش بیٹھا تھا، جس نے اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر اس کو مدد کی آفر کی۔ اس نے ایک جادو کے زیر اثر اپنا سفید مخروطی ہاتھ اس لمبے چوڑے جوان کے کشادہ ہتھیلی پر رکھا، جسے اس جوان نے مضبوطی سے تھام کر ایک جھٹکے میں اسے اپنے آگے گھوڑے پر بٹھایا اور گھوڑا دوڑا دیا۔ پیچھے سے اسے اب بھی ان باشندوں کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسے ہوش کہاں تھی، وہ تو اپنے قریب بیٹھے اس شہزادے کی قربت میں کھوئی تھی، جس کی گرم سانسوں کا لمس اسے اپنی گردن پر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ اتنے میں ہی سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے مڑ کر اپنے شہزادے کو دیکھنا چاہا، مگر نقاب کے باعث بس اس کی آنکھیں دیکھ پائی۔ یہ آنکھیں اسے اپنی زندگی کی نوید سنائی دیتی نظر آئیں، مگر نقاب سے الجھن ہوئی جو اس کے اور اس شہزادے کے درمیان پردہ حائل کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا نقاب ہٹانا چاہا، جب اس نقاب پوش نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اس کی کوشش کو ناکام کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی کی، بیا! اور اس کے ساتھ ہی جھٹکے سے نابیہ کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو بستر پر پایا۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ یہ کیسا خواب تھا؟ اس کے اعصاب جھنجھنا اٹھے، مگر وہ سرگوشی، وہ آنکھیں اسے جانی پہچانی لگیں۔ اینی بہت عرصے میں غصے میں شہر واپس پہنچی تھی۔ اب اس کا کام تھا سب سے پہلے ایان کی عقل ٹھکانے لگانا، جس نے اسے انابیہ کے جانے کی بھنک بھی نہ لگنے دی تھی۔ اس لیے اس نے پہلے کام شاہ انڈسٹریز آنے کا ہی کیا تھا۔ وہ کوریڈور کی وسیع راہداری سے ہوتی ہوئی جیسے ہی مین ہال میں مڑی، وہاں سب ورکرز کو ایک لڑکی کے گرد کھڑے پایا۔ سب اس سے ایان کی میمکری کرنے کی فرمائش کر رہے تھے، جس پر وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اینی کی توجہ اس کے میرون شیڈڈ بالوں نے کھینچی تھی۔ اوکے، ٹھیک ہے، کرتی ہوں، اس نے جان چھڑانے والے انداز میں ایک جھٹکے سے مڑتے ہوئے کہا، جس سے اس کی پونی ٹیل ہوا میں لہرا کر اس کے کندھے پر آ ٹکی اور اس کی ہیزل گرین چمکدار شرارتی آنکھیں واضح ہوئیں، جو اینی کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گئیں، جبکہ سارے پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ اینی بھی تجسس کے مارے اس پیاری سی چلبلی لڑکی کو دیکھنے لگی، جس میں اسے اپنا آپ دکھا تھا۔ ایمن نے ایان کی طرح بھاری آواز کرتے اس کی نقل اتارنا شروع کی۔ مس ایمن، میری کافی کہاں ہے؟ مس ایمن، اگر 2 منٹ میں یہ کام نہ ہوا تو آپ فائر۔ مس ایمن، آپ ایسے کیوں کھڑی ہیں؟ مس ایمن، آپ آج 1 سیکنڈ لیٹ ہیں، اگر نیکسٹ ٹائم لیٹ ہوئی تو آپ کو بنا لحاظ کے فائر کر دوں گا۔ ایمن نے ایک ہاتھ جیب میں ڈال کر گردن اکڑا کر منہ پر سڑیل سے کیوٹ تاثرات سجا کر کہا تو سب کے کہکے چھوٹ گئے۔ سب ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے، کوئی ادھر گر رہا تھا تو کوئی کدھر۔ انہی کہکوں میں اینی کے کہکے بھی شامل تھے، جو اس پٹاخہ لڑکی کو اپنے بیٹے کی اتنی صحیح کاپی کرتے دیکھ دل میں داد دیے بنا نہ رہ سکی۔ اسے دیکھتے ہی اینی کے دل میں خیال آیا، میٹ فار ایچ ادر۔ ان کا نام مسٹر ایان نہیں بلکہ مسٹر فائٹر ہونا چاہیے تھا، مسٹر فائر ہونا چاہیے تھا۔ ان کا بس چلے تو وہ پانی پینے پر بھی بندے کو فائر کر دے۔ ایمن نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا تو ایک بار پھر سب کے ہنسنے کا دورہ پڑ چکا تھا، جبکہ اینی دلچسپی سے اس کی ایک ایک ادا کو دیکھنے لگی۔ ہر وقت اس چنگیز خان اور ہٹلر کے چہرے پر بڑا سا نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوتا ہے، اینی نے ایان کی طرح سٹائل سے گلاسز لگاتے ہوئے اس کی نقل اتارتے کہا، جبکہ جو سب منہ پھاڑ کر ہنس رہے تھے ایمن کے پیچھے دیکھتے ہی اپنی اپنی بغلیں جھانکنے لگے۔ ارے تم لوگ ایسا کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے شاباشی تو دو، جس نے ہٹلر کی ٹاپ کلاس کاپی کی ہے۔ اس نے آنکھوں پر لگی آئینک اپنی ناک کی نوک پر رکھتے ایک آنکھ مار کر اپنے ہی کندھے پر شاباشی دیتے کہا، جب پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ ہاں تھینک یو داد دینے کے لیے، اس نے بنا مڑے اس تھپتھپاتے ہوئے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھتے سر دھنتے کہا۔ ایک سرد آواز نے اس کا سکتہ توڑا، مس ایمن، میرے کیبن میں آئیں، وہاں آپ کو میں تفصیل سے شاباشی دوں گا۔ ایان نے اس پر ایک کڑی نظر ڈالتے ہوئے کہا اور غصے سے اپنے آفس میں چلا گیا، جبکہ ایمن کی آئینک تو ایان کی آواز پر ہی زمین بوس ہو گئی تھی۔ ہائے میں مر گئی، کمبختو، کچھ تو مجھ سے پھوٹ دیتے، صبح ہی بیل کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ ایمن نے اپنا سر پکڑ کر دہائیاں دینا شروع کر دیں، جبکہ دوسری طرف اینی ایمن کے جملے پر ٹھٹکی،
ہائے میں مر گئی، اس نے زیر لب دہرایا۔ کیا نہ یاد آیا تھا اسے فقط اس ایک جملے سے۔ اینی نے غور سے اس لڑکی کو دیکھا اور کسی کو اشارہ کرتے اسے ایمن کو بلانے بھیجا اور خود ارمان کے آفس میں چلی گئی۔ یار کہاں جاؤں میں؟ پہلے اس ہٹلر کی ٹینشن تھی، اب ان کی ماما کی۔ کہاں جاؤں میں؟ کیا کروں میں؟ مر جاؤں؟ میری کوئی فیلنگ نہیں ہے، کس کے پاس جاؤں پہلے؟ وہ اللہ کا نام لیتے ہوئے پہلے اینی کے کیبن میں گھسی۔ السلام علیکم میم۔ ایمن نے اندر آ کر سلام کیا۔ اینی ایمن کی طرف ریوالونگ چیئر پر پشت کیے بیٹھی تھی۔ تو آپ ہیں مس ایمن جس نے ہمارے بیٹے کی شان میں قصیدے پڑھے؟ اینی نے ایک جھٹکے سے ریوالونگ چیئر پلٹتے کہا تو ایمن کو حیرانگی سے خود کو تکتے پایا۔ آپ اینی ہیں نا؟ ایول ڈیڈ، اس نے اٹکتے اٹکتے کہا۔ پرل یونیورسٹی، او ایم جی میم میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں۔ اینی نے ایک آئی برو چکا کر اس کی ہمت کو داد دی جو یوں اس کو دیکھ کر پٹر پٹر شروع ہو چکی تھی۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ میم، کیا میں آپ کا آٹوگراف لے سکتی ہوں؟ اس کے لہجے میں اینی کو حسرت محسوس ہوئی۔ اس کی بات پر اینی کے تاثرات یکدم سنجیدہ ہو گئے اور وہ اچانک اٹھ کر اس کی طرف بڑھی، جبکہ ایمن اس کے انداز پر خوف زدہ ہو چکی تھی۔ سوری میم، اگر آپ کو میری بات بری لگی تو، اس نے پشیمانی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی اینی نے اسے کس کر گلے لگا لیا۔ ایمن تو حیرت زدہ رہ گئی تھی، پھر خوش ہو کر خود بھی اینی کے گرد باہیں ڈال دیں۔ اینی کو اس کے گلے لگ کر ایک الگ سا احساس ہوا، جیسے اس میں کوئی کشش ہو۔ آٹوگراف کی بجائے ہم تمہارے ساتھ سیلفی لینا چاہیں گے پیاری لڑکی۔ یہ کہتے ہی اینی نے اپنے فون میں اس کے ساتھ کھٹاکھٹ 4-5 مختلف پوز میں سیلفیاں لے ڈالیں اور لگے ہاتھ ایمن کا نمبر لے کر اس کو بھی تصویریں سینڈ کر دیں۔ آپ بہت اچھی ہیں میم، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ اینی نے اس کے خوشی سے لال دمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ تو کیا آپ ہمیں اپنے گھر دعوت نہیں دو گی؟ اینی نے بنا تکلف کے پوچھا۔ وہ بغیر دیر کیے معاملے کی تہہ تک جانا چاہتی تھی۔ آف کورس میم، وائی ناٹ، لیکن اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ لیکن کیا؟ اینی نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ میم وہ ہمارا گھر تھوڑے بیکورڈ ایریا میں ہے، گلیوں میں، آپ وہاں جانا پسند کریں گی؟ ایمن نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ہماری ایک بات یاد رکھنا سویٹ گرل، کبھی بھی اپنے اصل کی وجہ سے شرمندہ نہیں ہوتے بلکہ فخر سے بتاتے ہیں۔ آئندہ میں آپ کو شرمندہ ہوتے ہوئے نہ دیکھوں، آل رائٹ؟ یس میم، مگر ابھی میرا آف نہیں ہوا، ایمن نے منہ بسورتے کہا۔ ایمن کی کیوٹنس اینی کو کچھ زیادہ ہی اپیل کر رہی تھی۔ اس کا بھی حل نکال لیتے ہیں، آؤ ایان کو بتا دوں میں۔ یس، ایمن نے جوش سے نعرہ لگایا، جس پر اینی ہنس پڑی، جبکہ ایمن اپنی جلد بازی پر کھجل ہو کر رہ گئی۔ غیر دیر کیے تمہیں اپنے پاس بلا لیتا ہوں ڈارلنگ، کیونکہ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، میں تمہیں اور خوش ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ڈیول نے انابیہ کے چہرے کو ہاتھ سے چھو کر کہا۔ تمہیں حساب دینا ہوگا میری تڑپ کا، میری تشنگی کا، میری محرومیوں کا۔ بس ایک دفعہ میرے پاس آ جاؤ، تمہارے پور پور پر اپنے ہاتھوں سے زخم دوں گا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے منہ سے میرا ہی نام نکلے گا۔ اور یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے ماضی کو بھلا کر بس مجھے یاد رکھو، اپنے ستمگر کو۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ اس کا خادم نظریں جھکائے اندر داخل ہوا۔ کام ہو گیا ہے مالک، بندے بھیج دیے گئے ہیں جنگل میں۔ ہاں، تو وقت قریب ہے وصل کا، اب دیکھتے ہیں تمہیں کون بچائے گا مجھ سے۔ اس کے شیطانی منصوبے آج تکمیل کو پہنچنے والے تھے اور وہ بہت خوش تھا۔ پارٹ 2 کے لیے کل 30 کمنٹس پر پوسٹ کر دیا جائے گا اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ ناول ٹوٹلی 3 to 4 پارٹس پر مشتمل ہوگا۔ جلدی سے ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، کمنٹ کرنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریے گا۔